अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। वो ऑफिस से वापस आया तो पोर्च में गाड़ी खड़ी थी जिसे वो पहचान चुका था कि फरजाम भी आ चुका है। लाउंज में ही सब मौजूद थे। एक सोफे पर उसके जमात चाचू और निघत बेगम बैठे थे, जबकि दूसरे डबल सेंटर सोफे पर उसके शहबाज तगल्लुक और फरजाम बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जबकि नूरुलैन थी इस वक्त किचन में मुलाजमीन की हेल्प के साथ साथ दुनिया जहान की बातें भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने ज़ोर से सबको मुश्तरका सलाम किया, जिसका सब ने इकट्ठे ही जवाब दिया। आज सब अभी तक जाग रहे हैं, खैर तो है? यारिक ने हैरानी से कहा था। आज वीकेंड है इसलिए सोचा क्यों ना मिलकर डिनर करें, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, शहबाज तगल्लुक ने कहा। जी ठीक है दादा जान, वो लहजे में नरमी लाए हुए बोला था। यारक बेटा पहले फ्रेश हो जाओ जाके, फिर डिनर के बाद बातें करेंगे, निघत बेगम ने कहा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो कमरे की तरफ बढ़ा। इस कमरे में भी वैसा ही सन्नाटा और वहशत थी जैसी उसके दिल में थी। वो जब फ्रेश होकर बाहर आया तो तब तक सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। वो अपनी सीट पे बैठ गया जो कि फरजाम के दाएं तरफ थी, जबकि उसके बिल्कुल सामने नूरुलैन बैठी थी और उसके साथ ही निघत बेगम बैठी थी। नूरुलैन ने बिरयानी की प्लेट उसके आगे की क्योंकि यारक की फेवरेट थी। यारिक ने उसे नज़रअंदाज किए सामने मौजूद भिंडी वाला बाउल उठाकर प्लेट में थोड़ा सा भिंडी का सालन निकाला और हॉट पॉट में से रोटी निकाल कर चेहरा झुकाए बेदिली से खाने लगा था। फरजाम ने नूर का आगे बढ़ा हुआ हाथ देखा। नूर का बुझा हुआ चेहरा देखकर फरजाम ने उसे आंखों के इशारे से तसल्ली दी थी। सब जानते थे कि यारक को भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब ने हैरान कुन नज़रों से उसे देखा। उसके मुंह के ज़ाविये साफ वाज़िया थे कि वो खुद पर जबर किए कैसे खा रहा था। यारिक, ये तो तुम्हें पसंद नहीं, फरजाम ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा। और बहन को भी हट कर दिया, उसने ख़ास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी। बहन लफ्ज़ सुनकर नूरुलैन को अच्छू लगा था। वो बुरी तरह से खांसने लगी। भाई, कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। मैं हर चीज़ का यूज़ टू होना चाहता हूँ, वो सर्द महरी से बोला था। आधी रोटी भी नहीं खाई गई। पानी का पूरा ग्लास खटाखट अपने अंदर इंडेल कर वो अपनी जगह से उठा। सॉरी एवरीवन, प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे ऑफिस की एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, फिर मुलाकात होगी, यारिक ने रूखे अंदाज में कहा। यारिक, सुबह छुट्टी है, सुबह कर लेना, अभी बैठो हमारे साथ। हर वक्त मुस्कुराते रहने वाले यारिक का एकदम से संजीदा हो जाना सबको बुरी तरह खल रहा था। वो इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थे। दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में लपेटे हुए खड़ी ज़ारों की तार आंसू बहा रही थी। गाल भीगे हुए थे। हिना ने पथराई नज़रों से गनिया का बेजान वजूद देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी से कुछ घंटों पहले तक उससे बातें करती उसकी बड़ी बहन अब उसके साथ नहीं। वो चलती हुई इस रूम में आई थी। नम निगाहें सामने मौजूद उस मासूम वजूद पर थी जो कुछ देर पहले ही इस दुनिया में आया था। उसने बाहर देखा जहाँ आईसीयू के शीशे से सर लगाए ज़ेदान तगल्लुक खड़ा था। इस वक्त वो शख्स उसे बहुत हारा हुआ लगा। सब कुछ खो जाने का खौफ उसके चेहरे पर बासानी पड़ सकती थी। वो नन्हे फरिश्ते के पास बैठी अपनी आपी, अपनी मसीहा, अपनी दोस्त की अचानक चले जाने से टूट फूट का शिकार हो रही थी। पहले उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए, फिर उसकी आपी। क्या मेरा कोई नहीं इस दुनिया में? वो खुद ही से मुखातिब हुए बोली। नन्हे फरिश्ते के रोने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी तो उसका ध्यान गनिया से हटकर उस पर पड़ा था जो शायद उसकी तवज्जो का मुंतज़िर था। वो झुककर उसे उठाए अपने सीने से लगाए बुरी तरह रो दी थी, जैसे अपना गम मुझसे बांट रही हो। ज़िदान के पास फरजाम, यारिक और जमात तगल्लुक आए। गम का पहाड़ था जो ज़िदान पर टूटा। ज़िदान तगल्लुक की बीवी आईसीयू में दम तोड़ चुकी है, खबर मीडिया के ज़रिए फैल चुकी थी। ये सुनते ही वो तीनों ज़िदान के गम में शरीक होने हॉस्पिटल पहुंच गए। आईसीयू के स्ट्रेचर पर पड़े बेजान वजूद को बेयकीनी से देखा, फिर तेज़ कदमों से उसके पास गया। गनिया, उठो, देखो हमारे घर एक नन्हा फरिश्ता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और इसे भी। वो मजबूत हिसाब का मालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसने बेयकीनी से बिस्तर पर सुकून से लेटे इस मासूम को देखा था जो ये भी नहीं जानता था कि उसके सर से ममता का साया उसकी दुनिया में आते ही छिन चुका था। फरजाम ने आकर ज़ेदान के शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। शहबाज तगल्लुक की कल से ही तबीयत नासाज थी। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था, इसलिए उन्हें किसी ने भी नहीं बताया। डॉक्टर्स ने उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रखने का मशवरा दिया था। सब ने इस बुरे वक्त में ज़ेदान का साथ दिया और तदफीन के मामला अच्छे से निपटा दिए थे। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ खिड़की से रोशनी छन के अंदर आ रही थी। रॉकिंग चेयर पर बैठा झूलता हुआ हाथ में सिगरेट पकड़े वो गहरे कुछ लेता धुआं फिजा में तहलील कर रहा था, जिससे कमरे में घुटन बढ़ रही थी। कन्या के इंतकाल को 3 दिन हो गए थे। वो इस वक्त अपने कमरे में था। उसका सर दर्द से फट रहा था।
آپ چلیں گئی غنیہ، یادیں چھوڑ گئی ہیں، قدم قدم پر آپ کی یادیں ہیں، آپ کی یادیں کسی سو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے، ذہن بار بار ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ کتنے حسین پل بتائے تھے اس نے غنیہ کی سنگت میں۔ آہ غنیہ، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ ایک بار پھر سسکا تھا، آنکھوں کے سامنے کچھ روز پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ زیدان کتنی دفعہ کہا ہے مت کیا کرے اسموکنگ، کتنی بار کہوں مجھے آپ کا یہ سگریٹ پینا پسند نہیں۔ اس کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنا ترس گیا تھا وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ آ جاؤ، بس ایک بار آ جاؤ، ایک بار یہ سگریٹ چھین کے پھینک دو، حق سے روکو مجھے، بس ایک بار آ جاؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھو تمہارے بغیر کیا حالت ہو گئی ہے میری، اس گھر میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ایک بار لوٹ آؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا، پلیز خدا کے لیے آ جاؤ۔ آج آخری بار تھا یہ۔ کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور دھوئیں کی وجہ گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اپنے عام سے حلیے میں وہ ماحول پر چھایا ہوا تھا، لبوں میں دبا سگریٹ، گہری بھوری آنکھوں میں سوچ کی نمودار ہوتی پرچھائیاں، پیشانی پر بکھرے بال، ایک ہاتھ گلاس وال پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھوں میں موجود ڈورے 3 راتوں کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ آنکھوں کے پردوں پر سراپا روشن ہوا جس کی سیاہ آنکھیں اس کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی بے چینی میں اس نے جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس درد کے آگے یہ جلن کا احساس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اسے مٹھی کھول کر بجھا سگریٹ نیچے پھینکا۔ اب کبھی نہیں پیوں گا، باخدا لوٹ آؤ، وہ مدھم آواز میں بولا، مگر لہجے میں بلاک کی جنون خیزیاں تھیں۔ وہ کافی دیر سے حنان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ مزید رونے لگ گیا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اسے لے کر سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی جہاں نسیم ملازمہ تھی۔ غنیہ کو بچے کے بارے میں اس سے معلومات لیتے کئی بار اس نے دیکھا تھا۔ ہلکی سی دستک سے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بستر پر بیٹھی شاید قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حیران کے رونے کی آواز سن کر وہ ہنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہنا نے خود ہی اپنی پسند سے اس کا نام حنان رکھ لیا تھا۔ کیا ہوا حنان کو ہنا جی، اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ اس نے فوراً ہی حنان کو ہنا کی گود سے لیا تھا، مگر وہ کسی طور چپ نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں نسیم باجی کب سے رو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ بکھلاہٹ میں رونے لگی تھی۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ رو رہا ہے نا؟ پتہ نہیں اسے کوئی درد نہ ہو، میں کیا کروں؟ پلیز اسے دیکھیں نا کیا ہوا ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، ورنہ غنیہ آپی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اس کا خیال بھی نہ رکھ سکی، وہ نم آنکھوں اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ ابھی تو آپ خود چھوٹی سی ہیں، آپ کو کیسے آئے گا بچوں کو سنبھالنا، مگر آپ روئے مت، کتنی جلدی آپ سب کچھ سیکھ جائیں گی۔ نسیم نے اسے تسلیہ میز انداز میں کہا تھا۔ اس نے دودھ پیا ہے؟ کہیں بھوک سے تو نہیں رو رہا؟ جی ابھی 10 منٹ پہلے ہی پیا تھا۔ کہیں اس کے پیٹ میں نہ درد ہو رہی ہو؟ بازاری دودھ سے اکثر بچوں کو پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کروں میں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آپ صاحب جی سے کہہ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولی، آپ پلیز کچھ اور بتائیں نا۔ وہ کچھ سوچنے کے انداز میں بولے، آپ اسے سونف والا پانی بنا کر پلائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسے مجھے دیں، اسے روتے ہوئے حنان کو واپس اپنی گود میں لیا تھا۔ آپ پلیز بنا دیں، میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کا نرم روئی جیسا سرخ و سفید گال چوم کر اسے پچکارنے لگی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، کیا ہوا؟ نہ روئے نا، ورنہ مما بھی رو دے گی۔ بے اختیاری میں اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ اس کے رونے پر وہ خود بھی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ برابر کا رونے لگی تھی۔ نسیم نے سونف والا پانی ٹھنڈا کر کے 3-4 قطرے اس کے منہ میں ڈالے، مگر 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ گلا پھاڑ کر اور بھی زوروں سے رونے لگا تھا۔ نسیم باجی، یہ تو ابھی بھی چپ نہیں کر رہا، اسے کندھے سے لگائے تھپکتے ہوئے حد درجہ پریشانی سے بولی تھی۔ اور کیا ہو سکتا؟ اس کا پیمپر چینج کیا تھا؟ وہ تو دوپہر کو کیا تھا، ہنا یاد آنے پر بولی۔ بس یہ اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ ہنا نے جلدی سے اسے بستر پر لٹا کر اس کا پیمپر اتارا۔ اوہ، اسے تو نیپی ریشز ہو گئے ہیں، اس کی اسکن شاید نازک ہے، وہ خود اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ اب کیا کروں؟ آپ صاحب جی سے کہیں کہ ڈاکٹر سے کوئی کریم لکھوا کر لا دیں۔ اوفو نسیم باجی، آخر آپ کی سوئی بار بار سر پر کیوں اٹک جاتی ہے؟ میں ان سے کچھ نہیں کہنے والی، وہ گھر نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ اور حل بتائیں۔ میں نے سنا ہے کسی سے اگر کسی بچے کو کچھ ایسا ہو جائے تو اسے کارن فلور لگا دیں، پھر دیکھنا کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جائیں پھر جلدی سے لے کر آئیں، میں اس کا دوسرا پیمپر نکال لیتی ہوں۔ اسے پھر سے کمفرٹر میں لپیٹتے ہوئے اپنے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ زیدان کا کمرہ اوپری منزل پر تھا جبکہ ہنا کا نیچے ہی تھا۔ کچھ دیر میں نسیم اس کے کمرے میں ہی کارن فلور لے کر پہنچ گئی تھی۔ چینج کرنے کے بعد ہنا نے جلدی سے اس کا دوسرا فیڈر بنایا، خود بستر پر بیٹھ کر اسے گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی تھی۔ دودھ پیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی جیسے اسے کچھ سکون ملا ہو۔ جیسے ہی حنان پرسکون ہوا، اس کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ بہت شکریہ نسیم باجی، آپ نے میری مدد کی، اس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ کس بات کا؟ آپ بھی تو بنا کسی غرض کے اس معصوم سے فرشتے کو سنبھال رہی ہیں۔
सारी सारी रात जागती हैं, इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठती हैं, बिल्कुल एक हकीकी माँ की तरह। मैं उसके हनान के लिए प्यार को देखकर इश्क भरे अंदाज में बोली थी। वो गनिया की कब्र पर बैठा उससे बातें कर रहा था। आपको पता है गनिया, हमारा बेटा आपके लिए रोता है। उसकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती है, मगर मैं खुद को उसके सामने जाने से रोक लेता हूँ। क्या कहेगा वो मुझसे? अगर उससे मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछ लिया कि मेरी माँ कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? गनिया बोलो, क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? वो रूहान से लहजे में बोला। वो उसकी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर कर बोला था, लौट आओ गनिया, मेरे लिए नहीं तो उस मासूम के लिए। किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा था। ज़ेदान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें भी नम हुईं अपने भाई की हालत देखकर। ज़ेदान खड़ा हुआ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए थे। भाई सब्र करें, एक बार जाने वाले फिर कभी लौट कर नहीं आते, संभाल लें खुद को। आपको अपने बेटे के लिए जीना है, ऐसी ख्वाहिशें मत करें उनके लौट आने की, ये मुमकिन नहीं। इससे आपको ही अजियत मिलेगी। मैं जानता हूँ किसी को भुलाना नामुमकिनात में से है, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं। इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करें। दादा जान को हम में से किसी ने नहीं बताया इस बारे में, उनकी तबीयत नासाजी की वजह से। फरजाम ने उसे बताया। क्या हुआ दादा जान को? वो अपनी परेशानी में भी उनकी फ़िक्र लिए बोला तो फरजाम ने सारी बात बताई। आप घर चलेंगे? नहीं। ज़ेदान भी ज़िद का पक्का था। उसका इनकार सुनकर फरजाम ने गहरा सांस भरा। सोचिएगा ज़रूर भाई, आप अकेले हैं, हम सब साथ रहे तो अब कुछ बेशक पहले जैसा ना हो पाए, मगर हालात कुछ ना कुछ तो संवर ही जाएंगे। फरजाम कहते हुए से एक बार फिर गले लगता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। ज़ेदान ने एक बार फिर गनिया की कब्र को देखा जो ताज़ा फूलों की चादर से ढांपी हुई थी, फिर शहर खामोशा में से निकल गया। आज वो हिना को देखकर आवाज़ें भी निकाल रहा था और हंस भी रहा था। हिना जी, हनान आपका आदी हो गया, आपको पहचानने लग गया है। अब तो मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। हिना जो हनान को गोद में लिए उससे बातों में मगन थी। नसीम की बात सुनकर इतने दिनों बाद भूली भटकी मुस्कान उसके लबों से लिपटी थी, मगर फिर गनिया की याद आते ही उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। मैं आपकी मम्मा की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी हनी, मगर आपको बहुत सा प्यार करूंगी, बहुत सा। वो उसका नन्हा सा हाथ चूम कर बोली, फिर उसका नरम सा हाथ अपनी आंखों से लगाया था। उसकी कलाई में स्याह मोतियों वाला छोटा सा ब्रेसलेट पहनाया हुआ था जो गनिया उसके लिए लाई थी। वो अंगूठे से उसे सहलाने लगी। आपको पता है हनी, ये आपकी मम्मा को बहुत पसंद था, वो आपके लिए लाई थी ताकि आपको नज़र ना लगे। वो हनी से उसकी बातें करती। इस मासूम को कहाँ समझ आनी थी, मगर वो अपने दिल का बोझ उससे यूं ही बांट लेती। 2.5 साल बाद दिसंबर की ठठरती हुई सर्द रात का वो पहर था जब अंधेरा 400 अपने पर फैलाए हुए था। हर तरफ खामोशी का राज था। वो इस वक्त स्ट्रीट लाइट के अलावा इस सड़क को रोशन करने के लिए कुछ भी ना था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ होने के बराबर थी। अचानक ही मौसम ने गड़ाई ली और आसमान देखते ही देखते सुर्खी माइल बादलों से भर गया था। बिजली की कड़क ने सबके दिल दहला दिए। उसे अपने गिर्द स्याह चादर लपेट रखी थी जिससे उसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। फिरोजा बाई के लोग उसे देख चुके थे और उसका पीछा कर रहे थे। वो सड़क पर बिना कुछ देखे बस भागती जा रही थी, खुद को उनकी पहुंच से दूर करने के लिए। एकदम बरसती बूंदों ने तेजी पकड़ी थी। छमछम बरसती बारिश अब बुछाड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो पीछे मुड़कर देखते हुए आगे को भाग रही थी। भागती हुई वो एक पोश इलाके में पहुंच चुकी थी। बारिश का जोर बढ़ा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वक्ती तौर पर सर ढांपने के लिए जगह की तलाश में नजरें दौड़ाईं। एक बंगले की साइड की दीवार ज़्यादा ऊंची कद्दो कामत की ना लगी तो वो हाथ ऊंचे किए उस पर अपनी पकड़ बनाए अंदर कूद गई थी। इस मौसम की बारिश कुछ भी नहीं, लेकिन तेरी याद की बारिश हर पल मुझे भिगोती रहती है। मेरी आंखों से मुसलसल बारिश होती रहती है। वो लॉन में चेयर पर बैठा बारिश में भीगते हुए उसकी यादों में डूबा हुआ था। आसमान पर बिजली की गरज चमक में इजाफा हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। बारिश उसकी हथेली पर गिरने लगी थी। इतनी ठंड में, दिसंबर की ठठरती हुई सर्द रात में, सर्द बारिश में वो खुद अजियती के मुराहिल से गुजर रहा था। हाथ नीला और कहीं कहीं से सफ़ेद पड़ गया था, ऐसे जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। मोहब्बत बारिश है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियाँ तो गीली हो जाती हैं मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। धमकी आवाज़ ने उसने लॉन की बैक साइड पर देखा। रात के अंधेरे में कोई सिनफे मुखालिफ स्याह चादर में लिपटे हुए घास पर गिरी हुई थी। वो भागकर उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो खड़ी होती उसने अपने करीब सॉफ्टी में मुकीद सुर्ख पाँव देखे तो नजरें उठाकर ऊपर की जानब देखा। कूदने की वजह से चादर चेहरे से ढलक चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देख साकित हुए थे। क्या दुआएं यूँ भी पूरी हो जाती हैं? बारिश में भीगते हुए यारिक ने जब उसे अपने सामने 2.5 सालों बाद इतने करीब से देखा। दिल, लबों से उसका नाम बेख्तियार फिसला था। यारिक ने हाथ बढ़ाया तो दिल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। थैंक्स, उसने मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती मेन गेट से एक गाड़ी एंटर हुई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चिदियाँ गई थीं। फरजाम तगल्लुक जो ड्यूटी आवर्स ख़त्म किए घर लौटा, लाउन में यारिक को किसी लड़की के साथ देखकर उस पर गौर किया था। दिल ने जल्दी से
किसी अजनबी को गाड़ी से निकलते देख मुंह को चादर से ढांपा। चूं वो इन दोनों के करीब आ रहा था, तेज़ याददाश्त की वजह से फ़ौरन उसकी आंखों के सामने वही आंखें लहराईं जो कुछ साल पहले दिखाई दी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सर पर पहुंचकर धाड़ा। तीनों तेज़ बरसती बारिश में खड़े बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो चोरनी कहीं की? तेज़ बरसती बारिश में उसकी तेज़ आवाज़ दबकर रह गई थी। भाई आप गलत समझ रहे हैं इसे। यारिक ने इन दोनों के दरमियान मुदाखलत की। यारिक तुम खामोश रहो, तुम जानते नहीं इसे, मैंने इसे खुद चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। बहुत शातिर है ये, तुम नहीं समझोगे। फरजाम यारिक को समझाने के अंदाज में बोला। भाई ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। दिलरुबा जो फरजाम को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। चोरी करने वाली बात सुनकर उसे वही मवाली याद आया। ओह, तो ये पुलिस वाला था क्या? दिल, तुझे भी इन बदमाशों से छुपने के लिए इसी 2 नंबर ठरकी पुलिस वाले का घर ही मिला था। वो अफसोस सदा सा चेहरा लिए अपने माथे पर हाथ मारकर इतनी आहिस्तगी से बोली कि उसे बमुश्किल ही अपनी आवाज़ खुद को सुनाई दी। अभी कभी निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस वाले के घर चोरी करने के इल्ज़ाम में ऐसे ऐसे केस ठोकूंगा तो उमर सलाखों से बाहर नहीं निकल पाओगी। उसने मल्तजई निगाहों से यारिक की तरफ देखा। भाई इस मौसम में ये कहाँ जाएगी? प्लीज़ भाई, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाकर ही तो ऐसे लोग घरों में वारदातें करते हैं। अगर तुम नहीं समझोगे भाई, अब इतना भी बच्चा नहीं हो जो समझ ना सकूं। फरजाम ने यारिक के नीले होंठों और सफ़ेद चेहरे को देखा जो शायद इस टटरा देने वाली बारिश में जाने कब से भीग रहा था। यारिक अंदर जाओ और जाकर चेंज करो, वरना बीमार हो जाओगे। मगर भाई, उसने दिल के हक में कुछ कहने की कोशिश की थी। फरजाम ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोका। दिल जो खामोश तमाशाई बनी इन दोनों की बातों को सुनने पर इत्तफा कर रही थी, वक्त गुजार रही थी कि बाहर से फिरोज़ा बाई के गुंडे उसे ढूंढते हुए वापस चले जाएं। फरजाम ने दिल की कलाई को अपने मर्दाना हाथ की मजबूत तरीन गिरफ्त में जकड़ा, फिर घसीटता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। दिल ने मुड़कर यारिक की तरफ देखा। यारिक ने उसे आंखों के इशारे से तसल्ली दी, गेट से बाहर झटका देकर छोड़ते हुए। आइंदा पुलिस वाले के घर चोरी करने के लिए पहले से सोच लेना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद दोगी। वो कड़े तेवरों से उसे वार्न करते हुए बोला, कम धाड़ा ज़्यादा था, और उसके मुंह पर गेट बंद करता हुआ अंदर आया जहां यारिक अभी भी इसी जगह खड़ा हुआ था। वो मज़ीद दिल की तरफदारी करके अपने भाई की नज़रों में अपना करैक्टर मशकूक नहीं करना चाहता था। यारिक क्या हो गया यार, तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो। भला क्या तुक बनती है ऐसे ठंडे मौसम में भीगने की? चलो अंदर जाकर फ़ौरन से चेंज करो। वो उसके शाने पर हाथ रख कर बोला। जी भाई, वो धीमे से बोला, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसे अपने रूम में जाते देख फरजाम को तसल्ली हुई तो वो भी जो भीग चुका था यूनिफॉर्म चेंज करने अपने कमरे में चला गया। यारिक ने 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। मैदान साफ था, किसी को भी बाहर मौजूद ना पाकर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मेन गेट को खोलने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि फरजाम के कमरे की खिड़की से बैरूनी मेन गेट का मंजर साफ दिखाई देता था। वो किचन से होता हुआ घर के बैक साइड के दरवाजे से बाहर निकला। इधर उधर उसकी तलाश में निगाहें दौड़ाईं। वो सामने घर की शेड के नीचे दोनों हाथ सीने पर बांधे गठरी बनी बैठी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। दिल, मेरे साथ अंदर चलो, उसके पास पहुंचकर बोला। मगर वो तुम्हारा ठरकी, मेरा मतलब है वो पुलिसिया भाई। वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी। भाई रूम में चले गए हैं, तुम उनकी फ़िक्र मत करो, अभी चलो यहाँ से। इस ख़राब मौसम में यारिक की मदद लेने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोड भी बारिश के ठंडे पानी से भर चुके थे। वो उठी तो यारिक के घर की तरफ कदम लिए वो भी उसकी तकलीद में चलने लगी। बिलाखिर यारिक उसे अपने रूम में लाने में कामयाब हुआ। ये लो टॉवल ड्राई कर लो। यारिक ने दूर खड़े ही उसकी तरफ टॉवल फेंका था, फिर कबर्ड से अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जाते जाते इन्वर्टर को हीटर मोड पर ऑन करना ना भूला था। कुछ देर बाद गर्म पानी से शावर लिए चेंज करके बाहर आया तो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी नज़र दिल पर पड़ी जो नीचे कालीन पर सुकड़ी सिमटी बैठी हुई सोफे के साथ टेक लिए शायद थकावट की वजह से सो चुकी थी। कमरे में हीटर की हल्की फुल्की गर्माइश से शायद सुकून मिलते ही वो इतनी जल्दी सो गई थी। यारिक ने कन्फर्टर उठाकर उस पर डाला और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। चेहरा दिल की तरफ किए हुए था। आज उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। जिसे कब से चाहा आज वो उसके सामने थी, इतनी करीब कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था, मगर किसी भी मजबूत रिश्ते के बगैर नहीं। मैं सुबह दादा जान से हमारे बारे में बात करूंगा। वो दिल में अहद किए उसके दिलकश नकूश को नज़रों में कैद किए जाने कब नींद की वादियों में उतर गया, उसे खुद भी खबर ना हुई। फजर की अजान ने उसके कानों में रस खोला तो वो नींद से बेदार हुआ। नज़र सामने पड़ी जहाँ वो अभी तक किसी हालत में सोई हुई थी। बिना कन्फर्टर के था। सर्दी महसूस होने पर और अजान की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली थी। वो बिस्तर से पाँव नीचे रखे हुए उठा और उसके करीब आया। दिल उठो, उसे थोड़ा दूर खड़ा किए हुए आवाज़ से कर उठाने लगा। दिल उठो, फिर से कोशिश की। वो दूसरी आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और अपनी चादर सर पर ठीक करते हुए खड़ी हुई और ख़ुद पर लिया हुआ कन्फर्टर एक तरफ रखा था। सॉरी, तुम्हारी नींद ख़राब की, वो माशरत ख़्वाहाना अंदाज में बोला। दरअसल अब फजर की नमाज अदा करने के लिए उठने वाले हैं।
چاچی روز سب کو اس وقت جگانے آتی ہیں، انہوں نے اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا کروں؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اب مزید کچھ بھی کرنے کی، تم نے میری آگے ہی اتنی مدد کی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ ویسے ایک بات کہوں، تم نے یہ عجیب و غریب قسم کی لینگویج کہاں سے سیکھی؟ وہ مسکرا کر اس کی رات والی باتیں، فرزام کے بارے میں لفظ پولیسیا اور ٹھڑکی یاد کر کے پوچھنے لگا۔ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے، ایک اکیلی عورت کا اس ظالم معاشرے میں سروائیو کرنا تم کیا جانو؟ لہجے میں سرد پن اور آواز میں چبھن تھی۔ دل میں نے بہت سوچا، بس آج ہی دادا جان سے بات کروں گا ہماری شادی کی۔ فرزام جو یارک کی رات والی حالت کو لے کر فکر مند تھا کہ کہیں اسے خدا نہ خواستہ بخار نہ ہو گیا ہو، وہ ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزار پایا، اسی لیے اس کا حال پوچھنے اور نماز کے لیے اٹھانے کی وجہ سے اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ یارک کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز سن کر دروازے کے باہر رکا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک طوائف سے آتی سے شادی؟ اتنا حوصلہ کہاں سے لائے؟ وہ تنزیہ انداز میں بولی، مگر یارک کی طرف دیکھ کر تھوڑا نرم ہوئی تھی، جو اشتیاق بری نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ تم کبھی بھی ایک طوائف سے شادی کر کے خوش نہیں رہو گے، گھر میں بھی ذلیل ہو جائے گے اور زمانے میں بھی رسوا۔ طوائف کبھی عزت کی زندگی نہیں گزارتی۔ نگہت بیگم جو یارک کو اٹھانے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھیں، ان کے قدموں کی چھاپ سن کر فرزام پیچھے ہوا اور راہداری کے دوسری طرف چھپ گیا تھا۔ دیکھو یارک، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میں تم سے شادی نہیں۔ یارک شاید دروازے کو لاک کرنا بھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے، نگہت بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں اور اندر کا منظر دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں وہیں ساکت ہوئی تھیں۔ ان کی نگاہیں یارک کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یارک دل سے بات کرنے میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ اسے اٹھانے کا مقصد تو سرے سے ہی بھول چکا تھا۔ وہ دونوں بھی نگہت بیگم کو سامنے دیکھ شاکڈ ہوئے۔ اب گھر میں جو طوفان برپا ہونے والا تھا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے جس تیزی سے روم میں آئی تھی، اسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ نگہت بیگم سب سے پہلے زماد اور پھر شہباز تغلق کو اٹھا چکی تھیں، جو وضو کیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کے لیے کمروں سے باہر نکلے۔ ابا جان، وہ لڑکی، وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بولی۔ کون لڑکی؟ شہباز تغلق نے چمبے سے اسے پوچھا۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں یارک، دل کے ساتھ کمرے سے باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ فرزام بھی تقریباً ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچا۔ شہباز تغلق کی جب واقعی نظر انجان لڑکی پر پڑی تو وہ چنکا رہ گئے تھے۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عالم تیش میں آ کر بولے تھے۔ میں بس جا ہی رہی تھی، وہ ان کی بلند آواز اور روب و جلال سے خائف دھیمی آواز میں بولی۔ یہ لڑکی یارک کے کمرے میں تھی، نگہت بیگم نے ان کا بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوڑا تھا۔ یارک؟ شہباز تغلق کی جاندار قسم کی آواز سے در و دیوار بھی کانپ اٹھے تھے۔ ہمیشہ کی بول دل ربا بھی ان کی آواز سے سہم کر رہ گئی۔ یارک جو اپنے اور دل کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، اس قسم کی سچویشن کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ کیسے صفائی دے اور کیا بتائے؟ وہ دل کے بارے میں ابھی اسی کشمکش میں تھا۔ فرزام کی نظر اپنے جان سے پیارے بھائی پر تھی۔ اس کے چہرے کے الجھے ہوئے زاویے دیکھ کر اس نے ساری غلطی کا الزام اپنے سر لینا چاہا۔ آخر وہ کیسے یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی درگت بنتے ہوئے دیکھ لیتا؟ دادا جان، یہ لڑکی یارک کے نہیں میرے کمرے میں تھی۔ یارک اور دل دونوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر فرزام کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نگہت بیگم نے شہباز تغلق سے کہا۔ تم خاموش رہو، جماعت تغلق نے اپنی نصف بہتر کو گھرکا تھا۔ اے لڑکی، سچ سچ بتاؤ، تم کس کے ساتھ تھی؟ شہباز تغلق نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ تو بری طرح پھنسی، پہلے یارک کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے۔ نہیں، میں سچ نہیں بتاؤں گی، یارک نے میری مدد کی، مجھے سہارا دیا، میں اس کی نیکی کا صلہ اسے بے عزت کروا کے نہیں دوں گی۔ پھر اس نے فرزام کی طرف دیکھا جو سپاٹ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج دن کا بھی اور آج باہر نکالنے کا بدلہ لینے کا یہ اچھا موقع تھا۔ اچھا ہے نا، اس ٹھرکی پولیس والے کی بھی درگت بنے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں یہ سوچتے ہوئے چمک ابھری تھی۔ وہ دادا جان، اس ٹھرکی، میرا مطلب ہے یہ پولیس والا مجھے یہاں زبردستی لایا تھا اور میرے ساتھ۔ فرزام نے دانت پیس کر زخمی نگاہوں سے اس مکاری کو دیکھا تھا، جو اسے بے عزت کروانے کے لیے لہجے میں معصومیت لیے رونے کے انداز میں سر جھکائے ہوئے تھی۔ شہباز تغلق چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ رو مت بچی، ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تمہیں بھی انصاف ملے گا، اور تمہارے ساتھ زبردستی کرنے والے کو اس کی سزا، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ سب دھڑکتے ہوئے دل اور بے یقینی سے شہباز تغلق کے اگلے عمل پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ماحول میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ جاؤ جماعت، ساتھ والے مولانا اقبال صاحب کو بلا کر لاؤ، ابھی کبھی اس بچی کا نکاح ہوگا، وہ بپھری ہوئی آواز میں دھاڑے تھے۔ فرزام نے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یارک کا دل ڈوب کر ابھرا کہ آخر دادا جان کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ شہباز تغلق کے اس فیصلے پر ہراساں ہوئی تو ان کے فیصلے کی نفی کرنے لگی۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، وہ چلائی۔ خاموش لڑکی، تم عزت دے رہے ہیں جو تمہیں راس نہیں آ رہی، تغلق خاندان کی بہو بنو گی اور کیا چاہیے؟
اور تم، ہمیں تم سے اس سب کی قطعاً امید نہیں تھی، وہ فرزان کی طرف شکوہ کنانے گاہوں سے دیکھ کر بولے۔ گھر میں تمہاری ایک بہن بھی ہے، اگر اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کرتا تو؟ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نورالعین کی طرف دیکھ کر بولے، جو شاید فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیچے اتر رہی تھی۔ دل کو یوں سب کے بیچوں بیچ کھڑے سب کی مرکز نگاہ بنے دیکھا تو اپنے سہمے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ، میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی ہوئی اتر رہی تھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، یارق نے بالآخر ہمت کیے ہوئے کہا۔ دروازے سے جماعت تغلق ساتھ والے مولانا اقبال صاحب کو اپنے ساتھ لیے اندر آ رہے تھے۔ انہیں ہاتھ میں رجسٹر پکڑے اندر آتے دیکھا تو سب کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ روز کی طرح آج بھی سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہوئے اپنی روشنیاں بکھیر چکا تھا، مگر اس گھر میں رہنے والے مکینوں کو تو جیسے روشنیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ غموں میں ڈوبا ہوا گھر آج بھی بنجر اور ویران دکھائی دیتا، بس کبھی حنان کی کلکاریاں یا میٹھی میٹھی باتیں اس ویران گھر میں جان ڈال دیتی، اور جب وہ سوتا تو یوں لگتا کہ یہ گھر نہیں کھنڈر ہے، جہاں کسی زیرو کا نشان بھی نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ غموں کے بادل ہمیشہ ہی ہماری زندگی پر قائم رہیں، یہ غم کے بادل کب چھٹیں گے اس کھنڈر نما گھر سے کون جانتا تھا۔ غموں کے بادل ان خوشیوں پر حاوی نہیں ہو پاتے اور وہ ہماری زندگی سے کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خدا پہ یقین رکھیں اور صبر سے کام لیں تو شاید ہماری زندگی بھی سہل ہو جائے۔ وہ کمرے کے ملحقہ ٹیرس میں کھڑے باہر روڈ پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کی سڑک روا دوا تھی، پرسوچ نگاہیں اسی منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ ماما ماما، بیڈ پر بیٹھا حنان اپنے آگے رکھے ہوئے بلاک سے کچھ بنانے میں محو تھا۔ اپنی ماں کو نہ پا کر زاروں کی طرح رونے لگا تھا۔ ماما کی جان، ماما کے پیارے بیٹے کو کیا ہوا؟ ماما ادھر ہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر آئی اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں لیے تھپکنے لگی تو اس کے رونے میں کمی آئی تھی۔ ماما پاس آنا، وہ اب اس کی گردن میں منہ ڈالتا لاڈ سے بولا تھا۔ ہنی میری جان، مما آپ کے پاس ہے، آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے کیا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پیار سے چھو کر پوچھ رہی تھی۔ حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ حنان اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ مما پارک، اس نے اپنی ماں کو پیار لٹاتے دیکھ فرمائش کر دی۔ میرے پرنس کو پارک جانا ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو چھو کر پوچھ رہی تھی۔ حنان نے اپنے موتیوں جیسے دودھ کے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہنی مما اتنا زیادہ، ہنی مما سے پیار اتنا زیادہ؟ وہ اپنی توتلی زبان میں دونوں چھوٹی چھوٹی سی باہیں پھیلائے بولا۔ مما بھی اپنے ہنی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اس کا گال چوم کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا بنایا میرے ہنی نے؟ وہ بلاکس کا کچھ عجیب و غریب سا نقشہ بنا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہنی مما بابا گھر، وہ اسے سمجھانے لگا۔ مما بابا، وہ اس سے زیدان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مما بابا، وہ اس سے زیدان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آج آپ لیٹ اٹھے تھے نا، آپ کے بابا آفس چلے گئے۔ اچھا چلو جلدی سے شوز پہنو، پارک چلیں۔ وہ اسے شوز پہناتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ نسیم باجی، ہم قریبی سوسائٹی کے پارک میں جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ ہنی کا ہاتھ پکڑ کر سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل گئی۔ نسیم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ زیدان تغلق صبح کا نکلا، رات گئے گھر آتا۔ اس عرصے میں وہ سیاست میں پوری طرح قدم جما چکا تھا۔ حکومت سے اپنے علاقے کے لیے فنڈز اپروو کروا کر کافی تعمیراتی کام کروائے تھے۔ سارا دن غریب عوام کی خدمت میں سرگرم عمل رہتا۔ اسے اپنے بابا کے حصے میں ملی رقم سے لیدر انڈسٹری خرید لی تھی، جہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا۔ باقی کا وقت وہ وہاں کا کام دیکھنے میں گزارتا۔ صرف سنڈے کو ہی کچھ وقت حنان کے ساتھ گزار پاتا۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح مصروف کر چکا تھا۔ دادا جان، لیکن میری بات تو سنیں، یارق نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرے ہوتے ہوئے ایک بے بس لڑکی کے ساتھ زیادتی کیا منہ دکھاؤں گا میں سوسائٹی میں؟ تم چاہتے ہو کہ باہر ساری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے؟ وہ غمگیر آواز میں بولے۔ لیکن میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں گھرایا اور پاس رکھے ہوئے میز پر سے شیشے کے واز کو ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیا، جو چھناکے کی آواز سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دادا جان یا اس کا بھائی دونوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی منانے آئے گا۔ رکو یارق، فرزام نے اسے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ تن فن کرتا ہوا نکل گیا تھا۔ نور اسے غصے میں دیکھ کر اس کے پیچھے باہر نکلی۔ یارق میری بات سنو پلیز، وہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کے لیے بولی۔ وہ راہداری عبور کر چکا تھا، بنا مڑے وہیں رکا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ یارق میں جانتی ہوں تم دل کو پسند کرتے ہو، تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یارق کو باہر نکلتے دیکھ شہباز تغلق کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنی داہنی بازو کو بائیں ہاتھ سے زور سے جکڑے ہوئے نزدیکی صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ فرزام جو یارق کے پیچھے جانے والا تھا، شہباز تغلق کی حالت دیکھ کر تیزی سے ان کے پاس آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اقبال، تم نکاح پڑھواؤ، وہ پاس کھڑے مولانا اقبال صاحب کو دیکھ کر بولے۔ مگر دادا جان، میں یہ نکاح نہیں۔ فرزام عجب کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیسے میں ایک طوائف سے جو ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار چکی ہے؟ کسی صورت نہیں۔
وہ دل میں مصمم ارادہ کیے ہوئے انکار کرنے لگا، مگر شہباز تغلق کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر دل پر پتھر رکھے وہ اپنے دماغ میں اٹھتے سوالوں کو نظر انداز کرتے دل کی سنتے ہوئے جو اپنے دادا جان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی مانتے ہوئے لمحوں میں خود کے کیے گئے فیصلے سے منحرف ہوا تھا۔ شہباز تغلق جیسے سانسیں روک کے بیٹھے اپنے اندر اٹھتے ہوئے درد سے خاموشی سے نبرداسماں ہو رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام؟ وہ دلربا کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھے تھے۔ کوئی نام نہیں میرے باپ کا، وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ اقبال صاحب نے شہباز تغلق کی طرف دیکھا۔ شاید غصے کی وجہ سے نہیں بتا رہی، شہباز تغلق نے کہا۔ بتاؤ بیٹا، نکاح نامے پر لکھنا ہے۔ کہا نا مجھے میرے باپ کا نام نہیں پتا، میں چھوٹی تھی تب ماں مر گئی، اب کیا مری ہوئی ماں کو قبر سے نکال کر پوچھ کے آؤں اس باپ کا نام؟ وہ حد درجہ بیزاری سے بولی تھی۔ شہباز تغلق نے آنکھیں زور سے میچ کر صوفے کی پشت سے سر لگایا تھا۔ اقبال جلدی نکاح پڑھاؤ، میں جانے سے پہلے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ دلربا بیٹا، کیا آپ کو فرزام بن فرحات تغلق بعوض حق مہر سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ جماعت اور نگہت بیگم خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں بھی ہمت نہ تھی شہباز تغلق کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی۔ مولانا صاحب نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے مگر وہ خاموش رہی تھی۔ فرزام جو دور کھڑا تھا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چپ چاپ سائن کرو اس پر، وہ اس کی ڈٹائی پر دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے گرایا۔ نہیں کروں گی، جاؤ جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، چپ چاپ سائن کرو ورنہ اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، مجھے مجبور مت کرو وہ ہر بات مانے پر جو تمہیں ناگوار گزرے۔ وہ اپنے بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلاتا ہوا اسے مخمصے میں ڈال گیا تھا۔ یہ دلوں کے معاملے ہیں، مگر تم کیا سمجھو گے کہ کسی کو زبردستی خود تک محدود کر دینا مقابل کے لیے کتنی دردناک اذیت ہے؟ تم مجھ پر اپنا آپ تھوپ کر گھٹ گھٹ کر مرو گے فرزام تغلق، وہ ایک لفظ کرب زدہ لہجے میں چبا چبا کر بولی۔ کالی کانچ جیسی آنکھوں سے لپکتے شعلے سامنے کھڑے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں تو میرے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے دلربا، جو تم جیسی طوائف سادی کو اپنا نام دینے چلاؤں، جس کا بھگوڑا باپ اس کی ماں کو بن بیاہے تم جیسی نشانی دے کر چلا گیا۔ اس کی باتیں تھیں گویا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اس کا سارا وجود جھنجھنا اٹھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ تو گویا اس تک بھی اس کی سچائی پہنچ چکی تھی۔ تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والے مرد کا منہ توڑنا دلربا بخوبی جانتی ہے، مگر کیا پہلی بار کسی نے میری طرفداری میں اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ مجھے ترس آ گیا تمہارے اس بوڑھے دادا پر، تو جاؤ، احسان کیا میں نے تم پر۔ وہ نکاح نامہ اقبال صاحب کے ہاتھ سے کھینچ کر ان پر سائن کرتے ہوئے دوبارہ سے میز پر پٹک کر اس کے پاس آئی۔ بہت شکریہ تمہارا ایک طوائف سے نکاح رچانے کا، بہت جلد اس کا انجام بھگتو گے، جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں تو فخر سے بتانا انہیں۔ فرزام کے سائن کرتے شہباز تغلق کی آنکھیں پوری طرح بند ہوئی۔ دادا جان، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ جماعت تغلق بھی اپنے باپ کی حالت پر بھوچنکا رہ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے کے لیے۔ یارک، میں دادا جان سے بات کروں گی کہ دل کا نکاح تم سے کر دیں۔ تمہاری کون سنتا ہے؟ بڑی آئی میری خیر خواہ، اپنا ڈرامہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اندر سے آتے فرزام کی بلند آوازوں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ شہباز تغلق ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ فرزام اور یارک دونوں نے مل کر شہباز تغلق کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ جماعت تغلق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند منٹوں کا سفر طے کیے وہ شہر کے اچھے ہاسپٹل میں تھے۔ آپریشن تھیٹر میں شہباز تغلق کو لے کر گئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ تینوں چلے پیر کی بلی کی مانند وہیں آپریشن تھیٹر کے ارد گرد ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ تینوں لمحہ ضائع کیے بنا ان کی طرف پلٹے تھے۔ ڈاکٹر، دادا جان ٹھیک تو ہیں؟ یارک نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے دل میں تب سے یہ گل چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں دادا جان کی اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر آج انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ بجھے دل سے تب کا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیشنٹ کو سویئر ہارٹ اٹیک آیا ہے، پہلے بھی انہیں ایک بار مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں۔ وہ اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں اسٹیتھوسکوپ کو گلے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولے۔ ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ فرزام نے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ فرزام شیشے کے پاس جا کر باہر سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ نکاح تو نہیں ہوا نا؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پاس کھڑے ہوئے اپنے چچا جماعت تغلق سے پوچھا۔ فرزام کا اس لڑکی سے نکاح کروا دیا بابا نے۔ کوئی جواب تھا یا کوئی بم تھا جو اس پر گرا اور اس کے وجود کو ریسا ریسا کیے مسمار کرتا چلا گیا؟ الٹے قدم لیٹتا ڈھیلے وجود سے پیچھے دیوار سے جا لگا اور آنکھیں بند کیے شکستہ جسم اور چٹکتے ہوئے اعصابوں سے چنچنانے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال لے۔ اندر کی گھٹن ناقابل برداشت لگی، دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے، تہس نہس کر دے۔ پھر ایک پل کو تو دل نے کہا یہاں سے کہیں دور چلا جا، مگر دماغ نے کہا کیا تو اپنی پرورش کرنے والے کے احسانات بھول جائے گا؟
اپنے دکھ میں اس کا درد بھول جائے گا؟ انہیں تکلیف میں دیکھ کر بھی یہاں سے جانے کی ہمت ہے تجھ میں؟ کیا اتنا خود غرض ہے تو یارے کہ اپنے غم کو خود پر حاوی کر کے اپنے پیار کرنے والوں سے غفلت برتے گا؟ ذہن میں ابھرتے ان سوالوں کا جواب پاتے ہی وہ قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور شہباز تغلق کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو شہباز تغلق کی حالت سنبھل چکی تھی۔ سب ان سے ملنے ان کے روم میں گئے۔ فرزام، مجھے زیدان سے ملنا ہے۔ آخرکار انہوں نے دل میں سر ابھارتی ہوئی خواہش کو لفظوں کا جامہ پہنا ڈالا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آئے گا وہ امید بری نظروں سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے بلایا ہے تو ضرور آئیں گے۔ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تسلی امیز انداز میں بولا۔ ویسے بھی بھائی اکیلے ہیں، 2.5 سال پہلے ان کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آپ کو بتایا نہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہمارے خاندان کا وارث آ چکا ہے؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے ملنا ہے اس سے، جلدی بلاؤ اسے۔ کتنے سال بیت گئے تغلق والا میں کلکاریاں گونجے ہوئے۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، وہ فرتے جذبات سے لبریز لہجے میں بولے۔ ضماد اور یارق دونوں ان کے پاس بیٹھے ان کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ فرزام باہر نکل کر زیدان کو کال ملانے لگا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فرزام؟ دوسری طرف سے غمگین آواز میں پوچھا گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، مگر دادا جان ہاسپٹل میں۔ اس سے پہلے کہ فرزام اپنی بات مکمل کر پاتا دوسری طرف سے کال کر چکی تھی۔ زیدان تغلق جو اس وقت پارٹی کے ایک اہم میٹنگ میں شریک تھا، ایکسکیوز می، معذرت کیے فوراً وہاں سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ فرزام نے اسے ہاسپٹل کا نام سینڈ کیا تو اس نے ڈرائیور کو مخصوص ہاسپٹل چلنے کی ہدایت دی۔ وہ وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اتنے سالوں بعد آج وہ پھر روبرو تھے۔ شہباز تغلق کی پیاسی نظریں اسے سامنے دیکھ کر سیراب ہو رہی تھیں۔ سفید کھدر کے سوٹ میں ملبوس، بلیک واسکوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے پروکار شخصیت سمیت وہ انہیں دیکھ کر اپنی ناراضگی بھلائی ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیسے ہیں؟ ان کے لہجے میں تفکر کی جھلک واضح دکھائی دی اور ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ اتنے برسوں بعد اسے محسوس کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ زیدان نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پونچھے۔ میں آ گیا ہوں نا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ ان کی پہلے سے زیادہ کمزور جسامت کو دیکھ کر بولا۔ شہباز تغلق نے اپنے سب سے زیادہ خوبرو پوتے کو دیکھا جس کے ہر انداز میں شان اور تمکنت نمایاں تھی، جو کبھی جوانی میں ان کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ وہ نظریں پھیر گئے، کہیں اسے ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کیا ہوا دادا جان، ابھی بھی ناراض ہیں؟ وہ ان کو رخ پھیرتے دیکھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میری ناراضگی تم دور کر سکتے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ کیسے؟ زیدان کی بھوری آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اپنے دادا کی خواہش پوری کرو گے؟ آپ حکم کریں، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ میری آج بھی وہی خواہش ہے جو کچھ برس پہلے تھی، تمہاری اور نور کی شادی۔ ان کی بات سنے وہ بھوری آنکھیں کچھ پل کے لیے موند گیا تھا، گہرا سانس اندر کھینچ کر جیسے خود کو نارمل کیا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ ان پلوں میں وہ کیسے جیا ہے۔ شاید ان کے حکم عدولی کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی کہ غنیہ اس سے دور چلی گئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے مضبوط اعصاب بھی جنجنا گئے تھے۔ دادا جان، پہلے بات الگ تھی، اب میرا ایک بیٹا بھی ہے، کیا نورالعین اسے سنبھال پائے گی؟ کیا وہ اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، شاید حقیقت سے انہیں آگاہ کروانا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں سنبھالے گی؟ آخر کو اس خاندان کا وارث ہے وہ، تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے دادا جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، وہ دل پر جبر کرتے ہوئے بولا۔ مگر وہ کچھ لمحے ٹھہرا، پھر بولا، کیا ہوا؟ دادا جان، دراصل مجھ پر ایک ذمہ داری ہے۔ غنیہ وفات سے پہلے ایک بچی کو گھر لائی تھی، وہی حنان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، متفکر انداز میں بولا تھا۔ میں جانتا ہوں سب اس بارے میں، اقبال نے بتایا تھا مجھے کہ کس طرح تم نے اس بچی کی مدد کی، سارا واقعہ میرے علم میں ہے۔ شہباز تغلق نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کرنے کا بڑا اجر رکھا ہے، اسے بھی ہم اپنے گھر کی بہو بنا کر یہ ثواب کما لیں گے۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ جس دن تمہارا اور نور کا نکاح ہوگا اسی دن اس بچی کے ساتھ ہم یارق کا نکاح کر دیں گے۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ دادا جان، ہاسپٹل کے بیڈ پر آپ نے ساری پلاننگ کر لینی ہے۔ آج اتنے عرصے بعد اس کے نابی لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ اسے مسکراتے دیکھ شہباز تغلق کی خوشی بھی دید نہیں تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھنا پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو جاؤں گا۔ اب ایک بار یارق سے اس کی رائے ضرور جانیے گا، عمر بھر کی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس پر یہ فیصلہ زبردستی مسلط کیا جائے۔ اگر اسے اس فیصلے سے اعتراض ہوا تو کچھ اور سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ میری ڈسچارج سلپ بنوانے گیا ہے، گھر جا کر اسے تحمل سے بات کروں گا۔ یہ فرزام کی در ہے؟ زیدان نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فارمیسی سے میڈیسن لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ نگہت بیگم تو اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے چلی گئی، جبکہ دل وہیں لاؤنج میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
ایک وقت تھا کہ وہ دونوں بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی. دونوں کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی گہری خاموشی تھی. خاموشی کا قفل تب ٹوٹا جب لینڈ لائن پر جماعت تغلق کا فون آیا. السلام علیکم بابا. دادا جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ نورالعین نے چھوٹتے ہی پوچھا. یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں. یہ خبر سن کر اس کی سانس میں سانس آیا. فون رکھے وہ واپس بیٹھی. کیسے ہیں تمہارے دادا جان؟ دل نے ہی آخر بات کرنے میں پہل کی. ٹھیک ہے اب، وہ آہستہ آواز میں بولی. دل میں جانتی ہوں کہ یارک آپ کو پسند کرتا ہے اور تم بھی. یہ خرافات کس نے بھری تمہارے دماغ میں؟ میرے دل میں یارک کے لیے نہ پہلے کچھ تھا اور نہ اب ہے. نور نے حیرانی سے اسے دیکھا. بلکہ تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے کہ تم یارک کے لیے کیا جذبات رکھتی ہو. دل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا لگے لپٹے کہا. ویسے بھی اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. میرا نکاح زبردستی تمہارے اس پولیس والے ٹھرکی بد دماغ بھائی سے ہو چکا ہے. کیا آپ کا نکاح ہو گیا؟ وہ حیرانگی سے بولی. آپ کی قسمت بالکل میرے جیسی ہے نان. مجھے بھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بھی. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی ماما آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی. وہ حنان کے معصوم گول مٹول سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی. پھر جھک کر اس کی چھوٹی ننھی سی پیشانی کو چوما جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. وہ اس کے ساتھ اپنی باقی زندگی کے خواب بن رہی تھی، مگر کوئی اور اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیے ہوئے تھا. وہ حنان کے نرم بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. پیار بھری نظریں ابھی بھی حنان کے سوئے ہوئے معصوم چہرے پر ٹکی تھیں. رات ڈل گئی اور شہباز تغلق ہاسپٹل سے گھر واپس آ چکے تھے. سب لاؤنج میں جمع تھے. شہباز تغلق کے گرد ڈیرا جمائے ہوئے تھے. فرزام جو آج کی سچویشن کی وجہ سے پولیس اسٹیشن نہیں جا پایا تھا، فون کر کے اپنے وہاں نہ آنے کی اطلاع کر چکا تھا. فرزام، نورالعین تمہاری بیوی کو میرے کہنے پر تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی ہے. چاہو تم بھی آرام کرو، مجھے یارک سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے. انہوں نے صاف جھنڈی دکھائی کہ سب یہاں سے جا سکتے ہیں. سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے سوائے نور کے، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی. لاؤنج میں یارک اور شہباز تغلق کے سوا کوئی دوسرا فرد نہ تھا. یارک، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ جو ماربل کے فرش پر نسیں جمائے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا، چونک کر ان کی طرف دیکھا. ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہینا ہے، بہت خوبصورت ہے. میں چاہتا ہوں تمہارا اور اس کا نکاح کر دیا جائے. زیدان اور نور کا نکاح اس ماہ کے اندر کسی تاریخ میں رکھ لیں گے. دونوں نکاح اکٹھے ہی ہو جائیں. خیر سے اب تم بھی سارا بزنس سنبھال رہے ہو، اس بچی کے سارے حقوق و فرائض پورے کرنے کے قابل ہو. فرزام کا ولیمہ بھی ساتھ ہی کر دیں گے. یہ تو تھی میرے دل کی بات. اب تم بتاؤ. میرے دل کی تو آپ نے سنی ہی نہیں وقت رہتے. اب تو دل ویران ہو گیا. اور ویران دل میں کب کوئی چاہت نمو پائی ہے؟ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوئے بولا. اگر کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اسے ایک بار دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے نہیں دیکھنا کسی کو. وہ اپنے سوکھے ہوئے لبوں کو واقعی بمشکل یہ لفظ ادا کر پایا تھا. کیا ہوا جو میری چاہت ادھوری رہ گئی؟ آپ کی چاہت ادھوری نہیں رہے گی. میری چاہت کو پورا کرنا شاید میرے بس میں نہ تھا، مگر آپ کی خواہش کو پورا کرنا تو میرے بس میں ہے. وہ دل میں سوچنے لگا. جب دل نہیں تو کوئی بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے دادا جان، جیسے آپ کو ٹھیک لگے. اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ رینگی تھی. دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی نورالعین کے قدم ڈگمگائے. جسم جیسے زلزلوں کی زد میں تھا، ورہاں کھڑا ہونا دوبر ہو گیا. آنکھیں چھم چھم برسنے لگی تھیں. دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا جو اسے جھٹکوں کی زد میں جھونک کے کتنی آسانی سے اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کرتا بریوس جمع ہوا. اسے لگا شاید وہ اس کے حق میں بولے، مگر وہ تو اپنی بات ختم کیے کب کا وہاں سے جا چکا تھا. خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اس کی نظر اوپر پڑی جہاں وہ شہباز تغلق کو بازو سے پکڑ کر اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ انہیں ان کے کمرے میں جانے کے لیے مدد دے سکے. فرزام صبح کا تھکا ہارا سا کمرے میں آیا تو دلربا کو دیکھے ٹھٹک کر رکھ گیا تھا. آنکھوں میں حیرت اتر آئی. اس کے پسندیدہ نیوی بلیو لباس میں شارٹ شرٹ اور پلازو پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، کانوں میں موجود آویزے اتار کر رکھتے ہوئے اب گلے میں موجود نازک سا نیکلس اتارنے میں اتنی محب تھی کہ فرزام کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی، جبکہ اس کا شفاف چہرہ سرخ لپسٹک سے سجا ہوا تھا اور سیاہ دلکش آنکھیں کاجل کی دھار سے لبریز تھیں. فرزام تغلق کا دماغ جیسے سٹک ہو گیا تھا. وہ بلا اختیار اپنے بھاری قدموں سے اس حسن کی دیوی کے قریب آنے لگا. نورالعین اسے دادا جان کے کہنے پر اپنا نیا ڈریس اور میچنگ جولری پہنا کر گئی تھی، کیونکہ دل کے پاس کچھ بھی نہ تھا. آج صبح اس کا نکاح ہوا تھا، اسی لیے اسے نکاح کی مناسبت سے تھوڑا بہت تیار کر کے گئی تھی. وہ اپنی دوست سے واپس ملنے پر اس کی دوبارہ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے ہاتھوں تیار ہو گئی تھی. سوچا تھا کہ فرزام کے اندر آنے سے پہلے ان خرافات سے آزاد ہو جائے گی. اسے فرزام کے اتنی جلدی کمرے میں آنے کی امید نہیں تھی. وہی سیاہ سحر انگیز آنکھیں جو گھنی خمدار پلکوں سے سجی تھی، انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کب سے من میں تھی. وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے گیا. وہ فرزام تغلق کے عمل پر حد تک رہ گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپا کھو کر کوئی جسارت کرتا، دل نے ٹانگ اونچی کیے گھٹنا اس کے پیٹ میں کک کی طرح مارا.
اے ٹھرکی پولیس والے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو وہ کہاں اس نازک سی لڑکی سے اس حرکت کی امید رکھتا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ایسی کک سے اس دیوقامت شخص کو کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ یہ تو معمول کی بات تھی، مگر وہ اس کی حرکت پر اشش کر اٹھا تھا۔ تم طوائف کے ساتھ ساتھ چورنی بھی ہو، اور وہ بھی پوری طرح ٹرینڈ۔ سچ سچ بتاؤ کس گینگ کے لیے کام کرتی ہو؟ وہ پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے پر اتر آیا تھا۔ دماغ تو تیرا بڑا کام کرتا ہے موالی کہیں کے، بکواس بند کرو۔ تھوڑا سا پروٹوکول کیا دے دیا، تم تو سر پر ہی چڑھ گئی ہو۔ یہی تو طوائفوں کی خاصیت ہے، ہم جیسے معصوم مردوں کو سج سور کر اپنے دام میں پھنسانا۔ تم نے بھی وہی داؤ کھیلا ہے، مگر صد افسوس میں وقت رہتے بچ گیا۔ ہاں، وہ ہنکار ابھر کر بولی تھی۔ تم اور معصوم، تم جیسے معصوم مرد ہی ہم جیسی طوائفوں کے کوٹھے پر اپنی راتیں رنگین کرنے آتے ہیں اور انہیں ہم جیسی نشانیاں دے جاتے ہیں۔ طوائف اکیلی تو ایک طوائف کو جنم نہیں دیتی، وہ تم جیسے بے غیرت مرد ہوتے ہیں جو گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مردانہ تسکین کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تمہیں جیسے مردوں کی وجہ سے طوائفیں جنم لیتی ہیں، اکیلی طوائف کیسے جنے گی؟ طوائف بکواس بند کرو، وہ دھاڑا اور اس کے جبڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے لگا گیا۔ کیوں، سچ کڑوا لگا کیا؟ چھوڑو مجھ پر اپنی طاقت مت آزماؤ۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ مجھے بھی میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ وہ بھی اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گرایا۔ مجھے مفت کا مال سمجھ کر چھوا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان عام گھریلو ڈری اور سہمی ہوئی عورتوں میں سے ہیں جو چپ چاپ تمہاری کسی بھی زیادتی کو سہ لوں گی؟ تو مسٹر پولیس والے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، بھول کر بھی ایسی بھول کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ چند پیسوں کے لیے بکنے والی طوائف کے یہ انداز! واہ، تم جیسی طوائفیں میرے پیروں کی دھول ہیں۔ ابھی نوٹ پھینکوں، ابھی ہزاروں گریں گی میرے آگے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ دنیا میں ہر عورت ایک بکنے والی چیز ہے، وہ چاہے گھر میں بکے چاہے بازار میں۔ کبھی پیسے کے لیے بکتی ہے تو کبھی گھر گرہستی کے لیے۔ کہیں وہ خود بکتی ہے اپنی مرضی سے، کہیں وہ بیچ ڈالی جاتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تم جیسی گری ہوئی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو دھڑلے سے ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار کر کتنی آسانی سے الزام مجھ پر لگا گئی۔ جانے کتنوں کے کمرے میں ایسی راتیں گزار چکی ہو۔ میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں؟ یہی تو طوائفوں کا کام ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلا کہ تم کس قدر گرے ہوئے نیچ انسان ہو۔ ارے تمہاری اصلیت دیکھے تو آئینہ بھی چٹک جائے، دلربا نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے فرزام نے سنا، اس نے دل کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس سے بھی زیادہ گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی مکار لڑکیوں کے لیے گرنا پڑتا ہے تاکہ تم جیسی بدچلن لڑکیوں کو اپنی اوقات پتہ چل سکے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں فرزام تغلق ہوں۔ میں ہر بار تمہاری بکواس سنوں، ایسی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو، پہلی بار سچ بولا، واقعی تم سے برا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تفکر سے پھنکاری، پھر سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے رنگے ہونٹوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بستر کی طرف بڑھی۔ اے کدھر؟ وہ ابروج کھا کر درشت لہجے میں بولا۔ اس بستر پر تم جیسی عورتوں کا وجود مجھے ایک پل کو بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ عورت کس کو بولا؟ وہ اس کے قریب آئی، اس کے کالر کو دبوچ کر غصے سے بولی۔ کیوں، تم کوئی تیسری نصف ہو؟ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں بولا۔ اسے تو جیسے کسی نے جلتی آگ میں جھونک دیا۔ شٹ اپ! اس کا کالر جھٹک کر اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگی۔ بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، پچھتاؤ گی جب میں نے تمہیں اپنے انداز میں شٹ اپ کروایا، وہ زومائنی انداز میں بولا۔ اس کی بات اسے مزید آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور ہاں، نیچے بستر کر لو اپنا۔ فرزام اس کے چہرے پر غصے کے باعث آنے والی سرخی دیکھ طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم جانتے نہیں ابھی دلربا کو، ابھی پتہ چلے گا دل سے پنگا لینے کا انجام۔ بستر پر سونا ہے نا تمہیں؟ ابھی سلاتی ہوں تمہیں بستر پر۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا گیا پانی بھرا جگ پورے بستر پر اچھی طرح ڈھیل چکی تھی کہ تھوڑی سی بھی جگہ خشک نہ تھی۔ ابھی وہ اس کارنامے سے فارغ ہوئی تھی کہ وہ آرام دہ سوٹ پہنے ہوئے باہر آیا تو گیلا بستر دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بڑی بڑی واہیات ہستیاں ہوں گی اس دنیا میں، مگر تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ہز اٹھا رہی تھی۔ فرزام نے تعصب سے سر ہلایا۔ سارے دن کی تگدو کے بعد اب تھکان اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ مزید جنگ کا ارادہ ترک کیے وہ کبرڈ سے اپنا کمفرٹر نکال کر نیچے قالین پر تکیہ رکھے لیٹا اور پاؤں سے سر تک کمفرٹر اوڑے سو گیا۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر تھک کر بیٹھی، کافی دیر تک جاگتی رہی۔ جوں جوں رات گزر رہی تھی، ماحول میں خنقی بڑھ رہی تھی۔ اسے اس باریک شفون کے سوٹ میں اب اچھی خاصی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ کیا کروں، بستر بھی گیلا ہے۔ اٹھ کر کبرڈ میں دیکھا مگر کوئی بھی دوسرا کمفرٹر نہیں ملا۔ اب تو ٹھنڈ سے وہ کانپنے لگی تھی۔ نیچے سوئے ہوئے اس وجود کو دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے دوسرا تکیہ اٹھا کر اس کے پاؤں والی سائڈ پر رکھا اور اس کے گرد لپٹا ہوا کمفرٹر کھینچ کر تھوڑا سا اپنے اوپر کیا تھا۔ گرمائش ملتے جسم کو سکون ملا تو وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ بالخصوص فجر کی اذان سن کر فرزام کی جاگ کھلی۔ اسے اپنا ہاتھ کسی نرم گرم چیز پر محسوس ہوا تو وہ اندھیرے میں ٹٹول کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔
دل جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی اپنے پیروں پر، اس کا ہاتھ محسوس ہوا تو اپنے پاؤں کو زور سے جھٹکا اور اٹھ کر بیٹھی۔ فرزام جو بھی سمجھنے کی کوشش میں ہی تھا، سب سمجھ میں آتے ہوش میں آیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اور کیا تمہارے سر پر سوتی؟ وہ خمار زدہ آواز میں بولی۔ نیند سے ابھی بھی آنکھیں بوجھل اور سرخی مائل تھی، جیسے کسی نے کچی نیند سے جگا دیا ہو۔ ویسے میری باہوں میں سونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صحیح اندازہ لگایا تھا میں نے، تم ٹھرکی پولیس والے کسی بھی وقت ٹھڑک پر جھاڑنے سے باز نہیں آتے۔ رات کو تو بڑی بڑی باتیں سنا رہے تھے، اب ایک دم سے رومانس کا کیڑا کیسے پھڑکنے لگا؟ ویسے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہندو، ہاں، صبح اٹھ کر اپنے پیروں کے پیر چھو کر آشیرواد لیتے ہیں۔ تم بھی میرے پیروں کو چھو کر وہی لے رہے تھے شاید۔ وہ اس پر طنز بھرے تیر برسانے لگی تھی۔ جاؤ ٹھرکی اور گھٹیا پولیس والے، تمہارا آج کا سارا دن منحوس گزرے، یہ میرا آشیرواد ہے تمہیں۔ وہ بالکل ہندوؤں کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ سچ سچ بتانا کہ تم کہیں ہندوؤں کی اولاد تو نہیں ہو؟ وہ بھی اس کی زبان کے جوہر پر اپنا بدلہ جھٹ اتار گیا تھا۔ شٹ اپ، وہ اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ انگلی نیچے، وہ اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسائے اسے شدت سے مروڑتے ہوئے بولا۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے زبان نہیں چلایا کرو؟ میری زبان ہے، جتنی مرضی چلاؤں، تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ تمہیں دیکھ لیا صبح سارا دن واقعی منحوست میں گزرنے والا ہے۔ وہ کمفرٹر ہٹائے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وضو کر کے واپس آیا تو وہ خود کو کمفرٹر میں چھپائے شاید پھر سے سو چکی تھی۔ اٹھ کر نماز پڑھو، اسے باروب آواز میں بولا۔ مجھے نہیں پڑھنی، جاؤ یہاں سے، دماغ خراب مت کرو۔ وہ کمفرٹر میں منہ دیے چلائی تھی۔ دماغ تو تم میرا خراب کر رہی ہو، 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ، ورنہ کیا؟ وہ چہرہ باہر نکال کر ہمیشہ کی طرح اس سے لڑنے کو تیاری پکڑے ہوئے تھی۔ ورنہ تمہیں اٹھا کر واش روم کے ٹب میں پھینکاؤں گا، جس میں -ڈگری تک ٹھنڈا پانی ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ میرے آنے تک تم مجھے نماز پڑھتی نظر آؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سر پر نماز والی ٹوپی پہن کر اسے دھمکاتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے وہ پاس پڑا تکیا جس پر وہ سویا تھا اسے اٹھا کر غصے سے دور پٹک چکی تھی، جیسے کہ وہ فرزام تغلق ہو۔ نسیم، میرا گرم پانی جم میں پہنچا دینا، وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہوا جم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا جی، نسیم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جی کیا بات ہے؟ وہ جو ڈریسر کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی جلدی انہیں لپیٹ کر میسی سا جوڑا بنایا۔ باہر صاحب جی کے دادا جان آئے ہیں، آپ کو صاحب جی دونوں کو بلا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ آج سے پہلے تو کبھی اس نے زیدان کی کسی رشتہ دار کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، آپ چلیں۔ ہنا جی آپ ایسا کریں، صاحب جی کو دے دیجیے گا، وہ اس وقت جم میں ہے، اور ساتھ انہیں ان کے دادا جان کے آنے کی بھی اطلاع دے دیجیے گا۔ میں ذرا کچن میں ان کے لیے ناشتے یا چائے پانی کا انتظام کروں۔ میں تو بکھلا کر بولی، مگر نسیم اسے بوتل پکڑاتی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، حنان ابھی سویا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتی ہوئی باہر نکلی اور جم کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ غنیہ کی وفات کے بعد گنی چنی 2 یا 3 بار ہی وہ زیدان کو دیکھ پائی تھی، وہ بھی دور سے، کیونکہ اس کا سارا کام نسیم کے ذمے تھا۔ وہ ناشتہ کیے جوں گھر سے نکلتا، دیر رات گھر کو لوٹتا، تب تک وہ حنان کو لیے کمرے میں سو چکی ہوتی۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ خود سے اس کے پاس جا رہی تھی۔ زیدان پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل کان میں ہیڈ فونز لگائے رننگ مشین پر فل سپیڈ سے آنکھیں بند کیے دوڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک ویسٹ میں تھا جو پسینے سے پوری طرح سے بھیگ کر اس کے کسرتی جسم پر چپک چکی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے لب آپس میں بچھے ہوئے تھے، پسینے کی بوندیں ٹپک کر نیچے گر رہی تھیں۔ گلاس وال سے آتی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے سفید جسم پر پسینے کی بوندیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ خوبصورت کشادہ روشن پیشانی پر بھورے بال بکھرے پڑے تھے۔ ہنا اسے جم کی دہلیز پر کھڑی یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس حسن کے دیوتا کی شخصیت میں جانے کیسا سحر تھا کہ اس کے قدم اس منظر پر جم کر رہ گئے تھے۔ اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ اس کے سوا بھی یہاں کوئی موجود ہے، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ہنا اسے اپنی طرف تکتا پا کر بکھلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ ایک پل میں اس مشین سے اترا، ہیڈ فونز اتار کر ایک طرف رکھ کر ٹاول سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ ایک ہاتھ سے ٹاول اچھال کر سٹینڈ پر پھینکا۔ وہ اس کے قریب آنے پر ڈرتے دل سے نظریں جھکا گئی۔ نسیم کہاں ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود بوتل پکڑے ڈھکن کھول کر منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد بولا تھا۔ وہ کچن میں ہے، آپ کے دادا جان آئے ہیں، یہی بتانے آئی تھی۔ کہتے ہی وہ پلٹنے لگی۔ رکو، اس کی سرد آواز پر اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ تم دادا جان کے پاس جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ جی، بس وہ اتنا ہی کہہ پائی، جانے کہ اس کے سامنے زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، باریک سی آواز سن کر شہباز تغلق جو اخبار پڑھ رہے تھے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دلکش نین نقش سفید اور گلابی رنگت کی حامل کم عمر لڑکی سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے ہوئے انہیں ادب سے سلام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی معصومیت چھلک رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ وہیں کھڑی انگلیاں آپس میں پیوست کیے نروس سی کھڑی تھی۔ ادھر آؤ ہمارے پاس، اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بلا رہے تھے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے سہم کر ان کے پاس بیٹھی۔ نسیم چائے کے ساتھ 2 آسمات لے کر آئی اور میز پر چننے لگی۔
کچھ ہی دیر میں زیدان بھی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ بیٹا جی، ہم زیدان کے دادا جان ہیں، ان کے بڑے، تو کیا آپ بھی ہمیں اپنا بڑا مانتی ہیں؟ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس جمعے کو آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کی بات پر ٹھٹک کر اپنا جھکا ہوا سر اٹھاتے ہوئے زیدان تغلق کو دیکھنے لگی، جو شاید اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی مزید سکت خود میں نہ پاتے ہوئے وہ دوبارہ نسیں جھکا گئی۔ دل عجیب تال پر دھڑکنے لگا تھا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ غنیہ آپ پہ کیا سوچیں گی؟ نہیں، مگر حنان جس میں میری جان بستی ہے، ایسا ہوا تو میں اس کے پاس ہمیشہ رہوں گی، ہمیشہ۔ وہ سوچنے لگی۔ تو بیٹا جی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ راضی ہیں؟ وہ بنا بولے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی، تم نے میرا مان رکھ لیا، بس اب تیاری کرو۔ زیدان، اس جمعہ کو تمہارا اور نور کا نکاح اور ہنا اور یارک کے ساتھ، ہنا کا یارک کے ساتھ۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولے تھے۔ یہ بات سنتے جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر مثبت جواب دے گئی تھی، مگر وہ تو کچھ اور ہی سمجھے، یا پھر میں نے ہی سمجھنے میں غلطی کی۔ ہنا، تف ہے تم پر، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے، کہاں تم اور کہاں وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ ایک قیامت تھی جو اس پر آ کر گزر گئی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، مگر وہ خود کی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے وہ رو کر خود کو ان کے سامنے عرصہ کر سکتی تھی؟ حنان اٹھ کیا ہوگا، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ بہانہ بنائے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ مجھے بھی ملاؤ میرے شیر سے۔ شہباز تغلق کی آواز سن کر وہ مڑی۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نسیم حنان کو گود میں اٹھا کر لا رہی تھی۔ وہ کمرے میں ہنا کو نہ پا کر جوں رونے لگا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نسیم اسے لیے باہر آئی تھی۔ مما، وہ ہنا کو سامنے دیکھ زور سے بولا۔ ہنا نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لیا۔ وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ اسے لیے واپس صوفے پر بیٹھی۔ ہنی، ان سے ملو، یہ آپ کے دادا جان ہیں۔ وہ ہنی کو شہباز تغلق کا تعارف کروانے لگی۔ بھائی دادا نہیں، پر دادا، وہ مسکرا کر بولے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلانے لگے تھے، مگر حنان نفی میں سر ہلانے لگا اور خود کو اپنی مما کے دوپٹے میں چھپانے لگا۔ زیدان، یہ تو بہت اٹیچ ہو گیا بچی سے۔ زیدان نے ہنا کی طرف دیکھا اور اس نے زیدان کی طرف۔ پل بھر کو آنکھیں ملیں، پھر زیدان نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا اسے اس وقت۔ زیدان، میں اب تم سب کو پھر سے ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد تم واپس تغلق والا میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس طرح حنان بھی اس بچی کے ساتھ رہے گا۔ ہنا آہستہ آہستہ نور کو اس کی پسند ناپسند سمجھا دے گی، اور حنان کا ذہن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا ایک دم اس کے دور جانے سے۔ یہ دونوں مل کر اس کا بہت خیال رکھ لیں گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کی بات پر متفق ہوا۔ نور، یہ بار بار اس یارک کا نام میرے سامنے لینا چھوڑ دو، تمہیں میری قسم ہے، تمہارا نکاح میں کبھی بھی یارک سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو میں نے خود اس لڑکی کے ساتھ تنہا کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ تم خود تو ہو پاگل اور مجھے بھی یارک یارک کر کے پاگل بنا دو گی۔ ایک جھٹکے سے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب نگہت بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یارک ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یارک کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں امی؟ آپ جانتی ہیں، میرے دل سے، میرے جذبات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس دل میں بچپن سے یارک کے سوا کوئی اور نہیں۔ امی، خدا کے واسطے مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں، مجھے بچا لیں۔ آپ دادا جان سے کہیں نا مجھے یارک سے دور کر کے جدائی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ امی، میں مر جاؤں گی اس کے بنا۔ وہ روندے لہجے میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس کی حالت نگہت بیگم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نورالعین کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ نہیں رکھا اس یارک کے پاس، اپنے باپ دادا کا بنا بنایا بستر سنبھال رہا ہے، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ارے کرے گا تو تب نا، جب عشق معشوقی سے فرصت ملے گی۔ زیدان کو دیکھو، خود کے بل بوتے پر اس نے چند سالوں میں اپنا نام اس طرح بنایا کہ آج اسے سارا ملک جانتا ہے۔ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ تم عیش کرو گی اس کے ساتھ؟ مجھے تو شروع سے ہی زیدان پسند تھا تمہارے لیے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ مما، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے سوائے یارک کے۔ پلیز مما، میرے دلی جذبات کو سمجھیں۔ نور، بند کرو یہ یارک نامہ۔ اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں اس بارے میں۔ کچھ ہی دنوں میں تمہارا نکاح ہے زیدان کے ساتھ۔ یہ دیکھو، تمہارے لیے کچھ ڈریسز بنوائے ہیں۔ وہ اس کو ایک ریڈ کلر کی خوبصورت سی ساڑی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ساڑی نہیں پسند اور نہ ہی میں یہ پہنوں گی۔ اگر یہ سب یارک کے نام پر ہوتا تو وہ خوشی سے یہ سب لے لیتی۔ کیا ہوا؟ پکڑو اسے، ایسے کیوں کھڑی دیکھ رہی ہو؟ مجھے پہن کر دکھاؤ فٹنگ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو ایسے ہی خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اس سے پھر سے مخاطب ہوئی تھی۔ مما، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ ان کی سرد آواز پر نور بمشکل بول پائی تھی۔ کیوں نہیں پہن سکتی تم یہ ڈریس؟ کیا کمی ہے اس میں؟ نگہت بیگم کا لہجہ ایک دم سے سخت ہوا تھا۔ مما، آپ جانتی ہیں کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں ان کو اس ڈریس کی خامی بتا رہی تھی، جبکہ نگہت کی نظر میں یہ کوئی کمی نہیں تھی بلکہ اس ڈریس کی خوبصورتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر تم بھول رہی ہو کہ تم اب زیدان کی بیوی بننے والی ہو۔ خود کو اس کی پسند میں ڈھالو۔
نگہت اس کو جتانے والے انداز میں سمجھا رہی تھی، جس پر نور بس خاموشی سے ان کو خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ نگہت بیگم کے تو بازار کے ہی چکر ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سماعت تغلق نے شکر ادا کیا تھا کہ نگہت بیگم کے بازار کے چکر تو ختم ہوئے۔ نورالعین، دلبرا اور ہنا تینوں کے لیے ڈریسز نگہت بیگم اپنی مرضی اور پسند سے لائی تھیں۔ نور اور دل کو بازار لے جانے کی زحمت نہیں دی تھی۔ یارک نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ رات گئے گھر آتا جب سب سو چکے ہوتے۔ نور بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ دلربا اور فرزام کے بیچ بھی فی الحال خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ فرزام اپنے کسی کام میں بزی تھا۔ صرف اتنی تبدیلی آئی تھی کہ فرزام نے ایک دوسرے بلینکٹ کا انتظام کر لیا تھا اپنے لیے۔ وہ دونوں سوتے تو ایک ہی بستر پر مگر الگ الگ۔ دل نے بھی اسے خاموش دیکھ کر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ فرزام کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے نورالعین کے پاس چلی جاتی۔ آج مہندی تھی اور یارک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دلربا بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ لان میں ہی جھولا لگا کے سیٹ اپ کیا گیا تھا، جس پر نور اور دلربا دونوں بیٹھی تھیں، جبکہ باقی سب کے لیے نیچے گدے بچھا کر گھاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ دلبرا نے اورنج اور شوقین پنک کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا اور اوپر پھولوں کی جولری پہن رکھی تھی۔ فنکشن کی مناسبت سے ہلکا پھلکا میک اپ کیا گیا تھا۔ نورالعین زرد اور سبز رنگ کا جوڑا پہنے، موتی اور گیندے کے پھولوں کا زیور پہنے، ہاتھوں کو مہندی لگائے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، اس میں چھوٹے چھوٹے پھولوں کی کلیاں پروئی ہوئی تھی۔ پھولوں کے گچھے پہنے، قدرتی پھولوں میں واقعی ایک پھول لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے رت جگہ کے حلقوں کو میک اپ نے مہارت سے چھپا دیا تھا۔ آج نورالعین کے ساتھ ساتھ دلبرا کی بھی مہندی تھی۔ دونوں دوست سادگی میں بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سارے مہمان گھر میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ڈھولکی پر ٹپے مائیں طرح طرح کے گیت گا رہی تھیں، بیچ بیچ میں دونوں کو چھیڑ بھی رہی تھیں۔ عشاء کا وقت ہونے والا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دسمبر کی رات تھی، کوہرا چھانے لگا تھا۔ سب مہمان اس موسم کو کشمیری چائے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ مہندی خصوصاً لڑکیوں کے فنکشن ہوتا ہے، اس لیے اس میں صرف عورتیں ہی شامل تھیں۔ شہباز تغلق نے زیدان کو کہا تھا کہ ہنا کو بھی یہاں چھوڑ جائے تاکہ تینوں دلہنوں کی مہندی مشترکہ طور پر ہو جائے، مگر زیدان کو اپنے کسی سیاسی جماعت کے کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا۔ اور نگہت بیگم نے جب سنا کہ یارک کی ہونے والی دلہن بھی یہاں آئے گی تو اپنے سسر شہباز تغلق سے بولی کہ دلہن کا یوں ایک دن پہلے منہ اٹھا کر اپنے سسرال آ جانا معیوب لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسے آپ رہنے دیں۔ تو کچھ سوچتے ہوئے شہباز تغلق نے زیدان سے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ لڑکوں کا مہندی کا فنکشن ہونا ضروری نہ سمجھا شہباز تغلق نے، اسی لیے یارک صبح سے غائب اور فرزام اپنی ڈیوٹی نبھانے پولیس اسٹیشن میں تھا۔ آج اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ یار نور، تم مجھے یہ بتاؤ آخر اور کتنے دن تک اپنا موڈ خراب رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دل جھولے پر بیٹھی نورالعین کے برابر میں بیٹھے ہوئے بولی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنا موڈ خراب کیے ہوئے تھی۔ کیوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں مجھ سے شکایت رہتی ہیں کہ میں ہر وقت بولتی رہتی ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ نور کی طرف خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم سب جانتے ہوئے بھی یہ سوال کرو گی؟ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ نورالعین نرم مزاج تھی تو دوسری طرف دلربا شوخ چنچل طبیعت کی مالک تھی، بولڈ سی لڑکی، اپنے حق میں لڑنے والی۔ شاید وہ بچپن سے جس جگہ پر رہی تھی اسی ماحول کا اثر تھا۔ سچ کہتے ہیں ماحول انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ان کی دوستی قائم تھی۔ یار تم اپنی شادی یارک سے نہ ہونے کی ناراضگی مجھ سے مت دکھاؤ، اس میں مجھ معصوم کا کیا قصور ہے؟ دل معصومیت سے بولی تو اس کی شکل دیکھ کر نورالعین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری، جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ تم تو میری دوست ہو یار، اس کی وجہ سے میں تم سے ناراض کیوں ہوں گی بلا؟ وہ زور سے اس کے نرم گال کھینچتے ہوئے بولی۔ تم میرے ہینڈسم بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ نور نے دل سے فرزام کے بارے میں پوچھا۔ وہ بندر، دلربا استثنائیہ انداز میں بولی تو نورالعین نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ اب تمہارا وہ واقعی ہینڈسم کزن پلس بھائی ہیں میرے، اور وہ بندر ہو گئے تمہارے لیے؟ نور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا بتاؤں، بھائی کزن سب ٹھیک ہوتے ہیں، پر جب وہی انسان کسی کے شوہر کا روپ دھار لیتا ہے تو ڈریکولا بن جاتا ہے، جو روز اپنی حرکتوں سے بیوی کا خون چوستا ہے۔ بس وہی سمجھ لو، میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، وہ دل محسوس کر بولی۔ میں جانتی نہیں جیسے تمہیں دل، تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ نور کو فرزام کے بارے میں دل سے ایسے الفاظ سن کر برا لگا تھا۔ وہ فرزام کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ تمہارے دادا جی سچ میں ضرور ہٹلر کے جانشینوں میں سے ایک ہیں، تمہارے چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکے۔ دل افسوس زدہ لہجے سے بولی تھی۔ تمہیں تمہارا ہونے والا شوہر پسند ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے کبھی وہ خڑوس اور سنجیدہ سا شخص پسند آ ہی نہیں سکتا۔ بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک دو تھپڑ لگا دیں گے، اس لیے مجھے یارک پسند ہے، جو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتا تھا، مگر اب اس کی ہنسی جانے کہاں کھو گئی ہے۔ زیدان کا ذکر آتے ہی اس نے برا منہ بنایا، جسے دیکھ کر دلربا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ نورالعین کل شادی ہے تمہاری، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، کاش میں کچھ کر سکتی تمہارے لیے۔ دلربا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے انداز میں بولی۔ نورالعین کی آنکھوں میں نمی اتری، دل نے اس کے آنسو مرنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔
دونوں کے ہاتھوں اور پاؤں مہندی کے دلکش ڈیزائن سے مزین تھے۔ دونوں نے ہی مہندی کے ڈیزائن میں اپنے ہونے والے شوہروں کا نام نہیں لکھوایا تھا۔ لڑکیاں ڈھولکی بجانے کے ساتھ گانے گا رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہاں پر کوئی مرد موجود نہ تھا۔ ان کے سب مرد رشتہ دار باہر موجود تھے کہ یہ صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ رات کے 12 بجے سب رسم ختم کر کے سو گئے تھے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ نمبر 2 کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول ایپیسوڈ بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے لیے آپ اتنے اچھے ناول لے کر آتی ہیں، تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ارسا بطول کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ ارسا۔ ملجا شاہد نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ ملجا شاہد۔ سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں سپر، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ شہناز عفیف کہہ رہی ہیں آسم ایپی، تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف۔ شویتا کہہ رہی ہیں امیزنگ اسٹوری، آئی لائکڈ ویری مچ، آئی تھنک 3 کپلس ہیں اس میں، کپلس کو لے کر تھوڑا سا کنفیوژن ہے، ویٹنگ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ میں کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کون کون سے کپلز ہیں۔ ایک تو فرزام اور دل کا ہے، اور دوسرا زیدان اور نور کا، اور تیسرا یارق اور ہنا کا۔ فی الحال یہی شو ہو رہا ہے، اب آگے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا لگتا ہے کہ کپلز کیسے بنیں گے، کیونکہ یارق اور زیدان کے کپل میں تھوڑی ابھی کنفیوژن چل رہی ہے، وہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ایسے ہی کپلز بنیں گے یا یہ ٹویسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ شویتا، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ زینب صغیر کہہ رہی ہیں بہت مزے کا ناول ہے، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر۔ انیکا جیلانی کہہ رہی ہیں بڑی اچھی سٹوری لگ رہی ہے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ناول بہت زبردست لگ رہا ہے، وعلیکم السلام، تھینک یو زینب، ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ بشرا کہہ رہی ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، بشرا کہاں غائب ہیں آپ؟ دین بہت زبردست بھائی، زبردست ناول کی زبردست ایپیسوڈ، سسٹر کیا بات ہے، بہت کمال، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ 2 آپ کو کیسی لگی۔ عثمہ اسد کہہ رہی ہیں گڈ، تھینک یو ویری مچ عثمہ اسد۔ سبحان ملک کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔ زاہد اقبال کہہ رہے ہیں بہت امیزنگ ایپیسوڈ تھا، مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ زاہد اقبال، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ امتیاز کہہ رہے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ از سپر امیزنگ، ناول بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، آپ بھی ویٹنگ فار نیکسٹ ایپیسوڈ، تھینکس فار دا امیزنگ ناول، ایپیسوڈ وائز ناول سٹارٹ کرنے کے لیے تھینکس۔ تھینک یو بھائی، بس آپ لوگ رسپانس دیں، انشاءاللہ آپ کو وقت پر ایپیسوڈ ملتی رہے گی، مجھے ضرور بتائے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ہدا شفیق کہہ رہی ہیں اوسم ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ ہدا۔ سمیہ کہہ رہی ہے میں ابھی تھوڑا بزی ہوں تو ناول سن نہیں پا رہی، لیکن میں نے کمنٹ کیا ہے، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ چلیں آپ جب فری ہو جائیے گا آپ ضرور ناول سنیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سمیہ۔ سلیحہ سعید کہہ رہی ہیں زبردست، بہت اچھا ہے، بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ سمیہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ڈیئر؟ دین شہزادی عبیر جی کہہ رہی ہیں تھینکس فار دا ناول، کافی انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، تھینک یو سویٹی، تھینک یو عبیر، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ویسے آپ کہاں غائب ہیں؟ آپ کے کمنٹس آتے ہیں نا اتنے شارٹ سے، اور مجھے آپ کے شارٹ کمنٹس کی عادت نہیں ہے، آپ کے لانگس کمنٹ چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو عبیر۔ دین عرفان انصاری کہہ رہے ہیں ہمارا گھر بھوک ہے مہکتا آنچل، اس میں یہ ناول ہے، ناول میں ہیرو کا نام اسفند ہے اور ہیروئن کا نام ارم ہے، سیم یہی ناول ہے۔ آئی ڈونٹ نو ڈیئر، میں نے نہیں پڑھا ہوا، بٹ ہو سکتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ مہر کہہ رہی ہیں بہت امیزنگ ناول لگ رہا ہے، اور لٹرلی فرسٹ ایپیسوڈ بہت اچھی ہے، بس سٹارٹ پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، بٹ اینڈ تک سب پتہ لگ گیا تھا، ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا، اینڈ اس کے کتنے پارٹس ہوں گے پلیز آپ اس کو کمپلیٹ کیجیے گا، کوشش تو پوری ہے کہ کمپلیٹ کروں، باقی آپ لوگوں کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ پہ میں آپ لوگوں کو ویسے ہی مارجن دے دیتی ہوں
کہ فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کپلس سے انڈرسٹینڈنگ ہو پاتی، نہیں آپ لوگ سمجھ پاتے، تو میں 2 ایپیسوڈس تو لازمی دیتی ہوں. پھر آگے رسپانس پہ ناول کنٹینیو ہوتا ہے، تو آپ لوگ اگر انشاءاللہ رسپانس اچھا ہے سیکنڈ ایپیسوڈ پہ تو ناول کنٹینیو رہے گا. اور یہ زیادہ لانگ ناول نہیں ہے، بس کوئی 4-5 پارٹس ہوں گے اس ناول کے. ٹھیک ہے، تھینک یو عائشہ. باقی آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. ابرار علی کہہ رہے ہیں واؤ جی نائس اسٹوری آپ بھی. تھینک یو ویری مچ ابرار علی، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار کروں گی. دین یوزر سائمہ کہہ رہی ہیں سیزن 3 کنٹینیو کریں پلیز پلیز پلیز. انشاءاللہ ضرور کنٹینیو کریں گے سیزن 3 بھی. عائشہ شہزاد کہہ رہی ہیں آپ بھی تھینک یو فار لانگ ناول، لو یو آپ بھی ونس اگین. تھینک یو ویری مچ عائشہ، آپ کو اچھی لگی، مجھے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈیئر. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائے گا کہ سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. محمد یاسین کہہ رہے ہیں بہترین ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ محمد یاسین. عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو ایپیسوڈ والا ناول اپلوڈ کرنے کے لیے. ایپیسوڈ تو بہت اچھی لگی، 3 کپلس بھی اچھے لگے اور مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کس کی جوڑی کس کے ساتھ بنے گی. فرزام اور ہیروئن کے سینس کافی اچھے تھے. فرزام گاڑی والا سین بھی بہت اچھا. دیکھتے ہیروئن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہنا کی شادی ہیرو سے ہوگی. یار آپ بھی ابھی بھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. زیدان تغلق. ناول میں زیادہ ہیروئن ہیرو کو دھوکہ دیتی ہے، یہی بتاتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہیروئن مر گئی، اچھا نہیں لگا ہے نا. مجھے بھی نہیں لگا، کتنا پیارا اور سویٹ سا کریکٹر تھا غنیہ کا. نور مجھے کافی اچھی لگی. ہیروز سے کیسے بات کرتا ہے، مجھے لگتا ہے روڈ ہیرو یہی ہوگا. ناول بہت اچھا ہے، انشاءاللہ اچھا رسپانس آئے گا. مجھے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ہے. آپ کو آج کے ناول میں مجھے 3 لوگوں کے نام یاد ہو گئے. بڑی بات ہے عائشہ، اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہو گئے. آہستہ آہستہ آپ کو نام یاد ہونے شروع ہو گئے. آگے بھی میں اچھے کی امید رکھوں، ہے نا. چلے کوئی بات نہیں. تھینک یو عائشہ، آپ کی باتوں نے مجھے سچ میں انسپائر کیا. تھینک یو. آپ بھی یہ تینوں بھائی ہیں، بالکل یہ کزنز ہیں، بھائی نہیں ہیں کزنز ہیں. آپ ہی وہ جو ہیروئن ہے جو بھاگ کر آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا لنک ان کی فیملی سے ضرور ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو اس طرح کا کوئی سین سامنے نہیں آیا. نیکسٹ ایپیسوڈس میں ہو سکتا ہے اگر کوئی لنک ہوا تو سامنے آ جائے گا. باقی تھینک یو ویری مچ عائشہ فار یور کمنٹ. آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا، میں نے بہت انجوائے کیا. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائے گا کہ سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. تھینک یو ویری مچ عائشہ. دین تنزیلہ شبیر کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ. تھینک یو تنزیلہ. السلام علیکم، نائس ایپیسوڈ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو اچھی لگی، خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. حارث خان کہہ رہے شکریہ آپ بھی. تھینک یو ویری مچ حارث خان. سمینہ خاتون نے لائک کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سمینہ خاتون. اگین سمینہ خاتون کا کمنٹ ہے السلام علیکم، بہت اچھی سٹوری تھی. میرے بھانجے کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز سبھی لسنرز اینڈ ریڈرز دعا کریں جلد شفا ملے. آمین ثم آمین. اللہ پاک اسے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں، اسے اپنے ایمان میں رکھیں. آمین. اور مائی ڈیئر لسنرز، آپ لوگ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. بیکاز دیکھیں آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ آپ کہاں کی بات کہاں لے آتی ہیں، لیکن جو ایک چیز ہے نا، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ ہمارے لیے اگر دل سے دعا کر رہا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں. اور اگر ہماری وجہ سے کوئی بیمار شفا یاب ہو رہا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. تو ہم بس اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ ایک دفعہ دعا ضرور کیجیے گا کہ ان کے جو بھانجے ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی ایک کی دعا سن لی جائے اور اللہ پاک اس پہ اپنا رحم کر دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سمینہ خاتون. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ، اس شرط پہ کہ اگر آپ لوگ ایپیسوڈ 2 پہ رسپانس اچھا دیں گے تو آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں، اچھا رسپانس دیجیے گا. اور مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.